खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। कल एक बहुत ही तारीख़ी दिन था और आज भी बल्कि अगर कहा जाए तो 12 बजे के बाद, क्योंकि तारीख़ बदल जाती है। पाकिस्तान की पार्लियामान ने 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के दस्तखत के बाद ये बाकायदा आइन पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। ये तारीख़ साज़ कदम क्यों उठाया गया, इसके बहुत से मुहर्रिकात हैं, बहुत सी वजूहात हैं और इसमें कितनी मेहनत दरकार थी, कितनी मेहनत की गई, कितने लोगों से गुफ्तगू की गई, कितने कॉम्प्रोमाइज़ किए गए और एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की, यानी कि इत्तफ़ाक़ राय से कोशिश की गई कि इस तरमीम को पास किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले ऑन बोर्ड थी उसने कहा कि हम इसके हक़ में हैं, क्योंकि जितने भी इस तरमीम में जितनी इसकी क्लॉजेज़ हैं, जितने इसके कॉन्टूर्स हैं, वो हमारे मंशूर से मुताबिकत रखते हैं। लेकिन बाद में कुछ ऐसी वजूहात हुई जिनका तज़किरा पहले भी हो चुका है, जिसकी वजह से वो पीछे हट गए। लेकिन हुकूमत ने बासानी इसको पास करा लिया सेनेट से, कौमी असम्बली से। पाकिस्तान की जो आइनी तारीख़ है वो बड़ी दिलचस्प है, कुछ अफसोसनाक पहलू भी उसमें हमें मिलते हैं, लेकिन हर वक्त ये कोशिश की जाती रही है पार्लियामान की तरफ से कि इसमें बेहतरी लेके आई जाए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 18वीं तरमीम है कि जो कि एक बहुत ही मेहनत और क्रेज़ी के बाद जो उसको पास किया गया। बहुत सी चीज़ें उसमें जो आइन पाकिस्तान में ख़राबी पैदा कर दी गई थी फ़र्द वाहिद की तरफ से या माजी में दीगर हुकूमतों की जानिब से, उसको ख़त्म किया गया। बाद में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जिसके बाद ये नागुज़ीर था कि 26वीं आइनी तरमीम लेके आई जाए। और जैसे कल ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामान में कौमी असम्बली में ख़िताब करते हुए गुफ्तगू की और कहा कि हम वो सारे का सारा मैंडेट, वो इख्तियार, वो इक़्तिदार अवाम के नुमाइंदों को वापस सौंप रहे हैं। यानी कि ये इस्तेहकाक है पाकिस्तान के बड़े से बड़े फ़ैसला करने का पार्लियामान के पास, क्योंकि ये मुंतखब ऐवान है और लोगों की उमंगों की तर्जुमानी करता है। इस पे गुफ्तगू करते हैं। कुछ और भी इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम चाहेंगे आज इस प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएँ। मुझे ज्वाइन करें खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ है, हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया आपका। सैयदा शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद तनसीर बुखारी साहब माहिर कानून हैं, कुछ देर में वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। ये फरमाएँ कि ज़रूरत क्यों पेश आई 26वीं आइनी तरमीम पास करने की और उसके ऊपर इतनी बहस मुबाहिसा को काविशें, लाइक आपस का मिलना जुलना, सारा कॉम्प्रोमाइज़, हर तरह के बयानात, ज़रूरत क्यों पेश आई? जी, 18वीं और 19वीं तरमीम 2010 में की गई थी। मैं भी उसको वोट डालने वालों में शामिल था। उस वक्त हमारी ये उम्मीद थी कि अदलिया की जो बहाली हुई है 2009 में और उसके बाद जो उनको ज्यादा खुद मुख्तारी मिली है, तो उससे पाकिस्तान के अवाम की खिदमत होगी, नंबर एक। नंबर दो, जमहूरियत की तकवीयत होगी और आइन की सरबुलंदी होगी। इस उम्मीद पर और दुआ पर 18वीं और आइनी तरमीम जो है वो पास की गई थी। अब उसका जो अमली हिस्सा था वो ये था कि अदलिया के जो आला अदलिया के जजेस हैं उन पर ही एतमाद किया गया 19वीं तरमीम खास तौर पे, कि जो नए जज आएंगे उसमें ज्यादा रोल उनके तकर्री का, उनके इंतखाब का, वो मौजूदा अदलिया को दिया जाएगा। लेकिन अब 14 साल गुजरने के बाद, चूंकि मेरा तो जाती मुशाहिदा है, ये कोई भी जो नस्ब-उल-ऐन था हम हासिल नहीं कर पाए। क्या अवाम की जो पेंडेंसी थी अपीलों की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, क्या वहाँ अपीलें जो हैं उनमें तादाद में कमी हुई? हमें नजर आया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि डिस्पैच बेहतर हुआ है, वो नहीं हुआ। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि क्या जो जजेस जिनकी इंडक्शन हुई, क्या उनकी काबिलियत पहले से बेहतर थी, उन्होंने बेहतर फैसले दिए? और वहां भी बड़े दुख से कहना पड़ेगा कि जवाब नफी में है। तीसरा जो इशू है वो और भी संजीदा है, जिसकी वजह से गालिबन कुछ अर्जेंसी हुई, कि पिछले कुछ सालों से जो सुप्रीम कोर्ट है उसका पाकिस्तान के इक्तदार का जो एक कशमकश है, उसमें उसका रोल बहुत बढ़ गया है। जो हमने देखा 2012 में भी, जब प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी को हटाया गया, 2017 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, और अभी हमने 63A का जो भी फैसला जो भी बहुत चंद दिन पहले रिवर्स हुआ है, जिसमें जब वो आया 2022 में, तो उसके नतीजे में पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो थी वो उससे छिन गई उस फैसले के नतीजे में। तो इसलिए अब ये तीनों जो क्राइटेरिया हैं, कि क्या अवाम की जो खिदमत थी कि जी डिस्पैच होगा, वो नहीं हुआ।
یا عدلیہ میں بہتر قابلیت کے لوگ آئیں گے اور بہتر فیصلے ہوں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک تجاوز شروع ہو گیا۔ تو لہذا ان تینوں کو سامنے رکھ کر یہ ایک آئینی اور شفاف طریقے سے، اگر میں اس کو خلاصہ کر سکوں تو یہ ہے کہ عدلیہ کے معاملات کی جمہوری نگرانی اور نگہداشت اس ترمیم کا اصل مقصد ہے۔ لیکن اسی لیے آپ دیکھیں، ایک سوال ہے سر، وہ یہ ترمیم تو یہ امپاور کرے گی پارلیمان کو، منتخب نمائندوں کو، کہ وہ جو 3 ٹاپ ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اس میں سے چیف جسٹس کا انتخاب کر لے، فیئر انف۔ لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ میں اچھے لوگ آئیں گے، جو نچلی سطح سے جو ججز آتے ہیں، ایلیویٹ ہوتے ہیں پہلے ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں، اس کے بارے میں تو یہ ترمیم خاموش ہے نا؟ جب آپ اوور آل ایک بات کر رہے ہیں تو اس کا مداوع کیسے پھر آپ کریں گے؟ نہیں، ترمیم خاموش نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو اس میں اسی جوڈیشل کمیشن کو امپاور کیا گیا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اب پرفارمنس رپورٹس بھی لے گا جوڈیشری سے، اور یہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی غالباً آنے والے دنوں میں پارلیمان کو واضح کرنا پڑے گا کہ اس کا ایک قانون سازی اور کرنی پڑے گی اس ایشو پہ۔ لیکن یہاں آغاز ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوگا، اور وہاں اگر بہتر ججمنٹس آنا شروع ہوتی ہیں، مثلا ایک جو جس کے اوپر بڑی لیدے ہوئی کہ جی آئینی بینچ ہوگا یا آئینی کورٹ جی علیحدہ جی بنے گا، تو اب اگر یہ سیپریٹ اس لیے ہوا ہے کہ پچھلے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ کوئی اب رائے کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ کا زیادہ وقت جو ہے وہ جو اپیلیں ان کے سامنے 60,000 پڑی ہوئی ہیں، اس کی بجائے ان آئینی معاملات جن کی ارجنسی بڑھ جاتی ہے اس میں صرف ہوتا ہے۔ آپ تو نے لہٰذا درست فرمایا۔ اگر ایک ڈیڈیکیٹڈ بینچ جی بیٹھ کے ان آئینی معاملات کو سنے گا، اور اس کے بعد جو ٹھیک۔ عام پاکستانی شہریوں کے مثلا جو کرمنل اپیلز ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں پینڈنگ ہے، تو اگر وہاں لوگوں کی زندگیاں آپ کو معلوم ہے کہ گزر جاتی ہیں اور ان کو انصاف نہیں ملتا، اگر وہاں سے تیزی شروع ہوتی ہے، رائٹ۔ اور یہ جو اگر پارلیمان، اور میں یہ ضرور درست کی کروں گا کہ صرف پارلیمان کا رول نہیں ہے چیف جسٹس کے انتخاب میں یا ججوں کی سلیکشن میں، اس میں جو حاضر سروس ججز ہیں ان کا بڑا اہم رول ہے، اس کے اندر وکلاء بھی موجود جی ہے بالکل۔ اس کے اندر، تو لہذا وہ ایک بیلنسڈ پینل ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے، میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ جمہوری نگرانی اور نگہداشت اس ترمیم کا خلاصہ ہے کہ اب عدلیہ کے معاملات جو ہیں وہ جو ہم نے 10-14 سال پہلے عدلیہ کے حوالے کیے تھے، اب پارلیمان اس میں زیادہ اس کا رول بڑھ گیا ہے کہ وہ اس کی نگہداشت اور نگرانی کرے۔ ابھی آپ نے بات کی نا پرفارمنس آف ججز کی، یہ کل بات بھی پارلیمان کے اندر ہوتی رہی کہ ان کو ایویلیویٹ کیا جائے گا، وزیر قانون صاحب نے بھی بڑے کھل کے اس پہ گفتگو کی۔ کوسچن از دس، اور کوئی بھی آئینی ترمیم ہوتی ہے تو اس کا جو بعد میں اس کا جو آپ نے فردر اس کی قانون سازی کرنی ہے وہ بڑی اہم ہے، اس کے رولز جیسے آپ نے بنانے ہیں، ابھی آپ نے خود فرمایا۔ تو یہ جو پرفارمنس ویلیویشن ہے یہ اب منتخب نمائندے کریں گے ججز کے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو یا لوئر جوڈیشری ہو؟ نہیں، دیکھیے منتخب نمائندے جوڈیشل کمیشن جو ہے، جی جی دیکھیے چیف جسٹس ہیں، اس میں 3 سینئر موسٹ ججز ہیں سپریم کورٹ کے، پھر جو بھی ہیڈ ہوں گے اس آئینی بینچ کے وہ اس میں شامل ہیں، اس کے بعد پھر نمائندے شروع ہو جائیں گے، فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس ہیں، اٹارنی جنرل جو ہیں، ایڈوکیٹ ہوں گے، 4 ممبران ہوں گے قومی اسمبلی سے، یعنی 2 سینٹ سے اور 2 جی قومی جی اسمبلی جی سے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور ایک خاتون اور نان مسلم بھی اس کے رکن ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ ایک بیلنسڈ پینل ہے، صرف میں اسی لیے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف یہ کام منتخب نمائندوں کا نہیں ہے، اس میں ججوں کی بھی ایک بڑی بھرپور نمائندگی موجود ہے، تاکہ ہر جگہ سے، دیکھیے جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں اختیارات کی تقسیم، تو ہر جگہ اختیارات کی تقسیم ہے کہ اگر ہم نے منتخب نمائندوں کی نگرانی کا رول بڑھایا ہے اس ترمیم میں، لیکن وہاں ججز بھی موجود ہیں تاکہ یہ معاملہ توازن سے بڑھے، اور اس توازن سے اصل میں توقع کی جاتی ہے، اس تقسیم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس توازن کے ذریعے کوئی بھی ایک ادارہ جو ہے یا ایک ستون جو ہے وہ تجاوز نہ کر سکے، اس کو روکنے کے لیے دوسرا ادارہ اور ستون موجود ہو، تو اسی لیے یہ جوڈیشل کمیشن میں ہوگا۔ لیکن جس طرح میں نے پھر کہوں گا کہ ہم نے پوری طرح رلائے کیا تھا عدلیہ کے اوپر کہ وہ اپنا احتساب خود کریں گے، وہ اپنے معاملات کو خود جج کریں گے، وہ 14 سال میں بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوا، اور اب پارلیمان نے اس میں اب پہلے سے زیادہ ذمہ داری اٹھائی ہے ان معاملات کو درست کرنی۔ اچھا ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں، وہ یہ کہ اب جب یہ معاملہ آگے چلا گیا اور جیسے آئینی سوالات ہیں وہ آئینی بینچ کے آگے جائیں گے جس کی تشکیل دی جائے گی،
بہت سارے ایسے آئینی سوالات ہیں کہ جو کہ ماضی کا حصہ ہیں، اب ہمیں آگے دیکھنا چاہیے یا پہلے جو ہم سمجھتے ہیں کچھ ایسے سوال ہیں جو ابھی تک جواب طلب ہیں ان کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ریفر ہونا چاہیے اس آئینی بینچ کے سامنے جو کہ آئندہ تشکیل پائے گا؟ جی یہ تو ایک توازن ہی رکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر تو مستقل ہم پیچھے دیکھتے رہیں گے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، لیکن ماضی سے سبق بھی سیکھنے ہیں۔ تو یہ ایک ٹف کال ہے، اور آئی تھنک یہ ججمنٹ کہ یہ آئینی بینچ جو ہے کون سے کیسز ٹیک اپ کرے گا، یہ آئی تھنک شروع میں تو ان ججز کے اوپر ہی اس معاملے کو پر رلائی کریں گے، لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو پھر پارلیمان کو قانون سازی کرنی ہے۔ اور یہ ایشو کے عدلیہ کے ایشوز میں پارلیمان کا جو رول ہے اس کی جو اس کو قائم ہونا ہے، صحیح۔ یہ بہت اس ترمیم کا ایک بڑا حصہ ہے کہ وہ جو آئین کے ابتدائیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ریاست کا اقتدار اعلیٰ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا، تو لہذا وہ منتخب نمائندوں نے ہی عوام کے بہاف پر یہ تمام نگرانی کرنی ہے دوسرے ستونوں کی بھی۔ اچھا، یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کسی ایک خاص جج کا راستہ روکنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا یا کوئی ایسا مقصد تھا، اس پروپیگنڈے کو زائل کیسے کریں گے آپ؟ جی پروپیگنڈے کو زائل نہیں کیا جا سکتا، اس کو صرف عمل کے ذریعے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا آلریڈی جو اس میں پینل ہے اس آئینی ترمیم میں پروپوزڈ ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ جی اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی ہوگی نامینیشن آف چیف جسٹس کے لیے، تو غالباً آج نہیں تو کل تک فارم ہو جائے گی، اور اس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ خود ظاہر کریں گی کہ کس وقت کس طرح کیا گیا۔ اور یہ جو ایشو ہے کہ تین سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ سب قابل ہیں، وہ سب محب وطن ہیں، لیکن ان کی پرفارمنس جج کی جائے گی، ان کے جو کیسز کی کوالٹی ہے جو انہوں نے ججمنٹس کی ہیں وہ جج کی جائے گی۔ تو لہٰذا پہلے جو ایک آٹومیٹک طریقہ تھا کہ جی اگر آپ سینئر موسٹ ہیں تو آپ چاہے 3 دن کے لیے یا 3 سال کے لیے آپ بن جائیں گے، تو کہیں نہ کہیں اب قابلیت کا جو ایشو ہے یا کم از کم پرفارمنس کا ایشو ہے وہ ٹیبل پر ضرور آئے گا چیف جسٹس کے لیے۔ میں دوبارہ آپ کی جانب آتا ہوں۔ خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ شیلا رضا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں پیپلز پارٹی کی اور سابق ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکی ہیں سندھ اسمبلی کی، پارلیمانی امور کو بہت بہتر طور پر جانتی ہیں۔ تنصیر بخاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ شیلا رضا صاحبہ یہ فرمائیے کہ جو سپیس پارلیمان نے کھو دی تھی 19ویں آئینی ترمیم کے بعد، آپ کے خیال میں وہ واپس حاصل کر لی ہے یا ابھی بھی کچھ گنجائش باقی ہے؟ جی کر لی ہے، اور انشاءاللہ جو کمی ہوگی، ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے ایک لائیو ڈاکیومنٹ ہے، وقت کے ساتھ اسی طرح بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ اسے کریں گے۔ اس پورے پروسیس میں جو سب سے خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پارلیمانی کمیٹی جو بنی تھی اس میں سنی اتحاد کونسل کا ہوں، پی ٹی آئی کا ہوں، وہ لوگ آتے رہے، اس میں اپنا ان پٹ دیتے رہے، اور انہوں نے بالکل بھی یہ خواہش ظاہر نہیں کی کہ وہ کوئی الگ سے ڈرافٹ دینا چاہتے ہیں، اور انہوں نے بالکل مطمئن ہوئے، یہاں تک کہ عامر ڈوگر صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ اگر یہ امینڈمنٹس تھیں تو اس پہ اس طرح کا شور کیوں ہوا، لیکن افسوس کہ صرف میں نہ مانوں کے فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، یہاں تک کہ چیئرمین بلاول کی جو اسپیچ تھی یا مولانا صاحب کی جو اسپیچ تھی اس تک کو جو ہے وہ مروہ صاحب نے کہا کہ انتہائی بالکل تاریخ بیان کی اس میں انہوں نے، اور اس میں کوئی بھی سراسر ایسی بات نہیں تھی جس میں غلط کہا گیا ہو۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ججز اپنے فیصلوں کے بجائے اپنی حرکات سے اور اپنے مختلف طریقے جو انہوں نے اپنائے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس نام سے پہچانے لگے، اور بہت ہی ایک عجیب سا سلسلہ رہا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب جو ہے جو کمیٹی ہے جو چیف جسٹس اس کو 175A کی جو شق 3 ہے یا کلاس 3 جو ہے اس کے تحت 3 سینئر ججز کا نام دیں گے، جو کمیٹی ہے اس کا ان کیمرہ اجلاس ہوگا، اور اس میں آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے
नाम दे दिए सेनेट से फारूक नाइक और असेंबली से जो है राजा कमर परवेज नवीद और राजा परवेज अशरफ जी, के जी। नाम है। तो ये सब जो है इस तरह से ये फाइनलाइज होंगे। आपने एक बात की थी कि उनके तकर्रुरी तबादले, तो देखिए इसमें भी जुडिशल कमीशन को ये इख्तियार दिया हुआ है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको एवेलुएट करें कि भाई कितने फ़ैसले किए इतने अरसे में, क्या उसका टाइम होगा, इसकी डिटेल आएगी, 6 मंथ्स आएगी, 1 ईयर आएगी, क्या कितने किए, दूसरी अदालतों में कितने हुए। तो ये सारी हैं, क्योंकि हमने ये आवाज़ें भी सुनी कि भाई चीफ जस्टिसेस जो हैं वो कम आते हैं, घरों में बैठे रहते हैं और इतनी मराहत लेते हैं, और वैसे तो सियासतदान बदनाम है कि वो करते हैं, इतनी मराहत लेते हैं, लेकिन हम तो तनख्वाहों पर ही गुजारा कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे सियासतदान भी हैं वो बहुत कम आते हैं। एक आध, लेकिन यह है कि जो एक आध कम आते हैं फिर उनको कहीं ना कहीं उसका जवाबदेह तो होना पड़ता है ना। और कुछ नहीं तो जो पीरियड होता है उसको में उनकी परफॉर्मेंस देके फिर पार्टी उनको जो है वो कर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीक़ाकार हो गया है, और मैं ये समझती हूँ कि ये बेंच जो बना है इसमें 5 जजेस होंगे और तमाम सूबों से रिप्रेजेंटेशन होगी और एक तो ये सारा इस तरह प्रोविंशियल लेवल पे बनेगा, और एक बेहतर तरीके से वो चंद मुकदमात जिनके ऊपर बड़ा कहा जाता है कि 200 हैं, 150 हैं, 400 हैं, लेकिन वो 65,000 पे जो है वो सबकत लिए रहते हैं और एक तमाशा लगा रहता है। और तो ये एक जो है ना बेहतरी होगी। और मैं समझती हूँ कि सियासतदानों को घर भेजने का जो सिलसिला है, जो हमने एक डिक्टेटरशिप 58(2) भी ख़त्म की थी अपनी असेंबली से, और फर्द वाहिद के इख्तियारात जो हैं असेंबली को दिए थे, लेकिन वो 58(2) की एक बला जो थी वो हमने देखा था कि चीफ जस्टिस को चिमट गई थी, और वो हम ख्याल जजेस के साथ आके फिर अपनी मर्जी के मुकदमात भी लगते थे। मिसाल के तौर पे 63A जो है उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, अगर उस चले बेहतरी थी अगर जो रीराइट किया गया था। इसी तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को भी हमने देखा कि उसको लटकाया हुआ था। और इस तरह 48 क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं पढ़ रही थी तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि इसके ऊपर भी बात की जाए। 48 की शायद 4 है। अच्छा हाँ, एक ये है कि 184 जो है वो सिर्फ आईनी बेंच का इख्तियार होगा, सुमोटो का। और इसके अलावा एक है 48, मैं निकाल लेती हूँ, जी हाँ 48 की जो 4 है उसमें भी जो है इसमें ये लिखा है कि तरमीम के तहत सदर मुमलिकत काबीना और वज़ीर आज़म की तरफ से मंजूर करदा एडवाइस को किसी अदालत या ट्राइब्यूनल्स में जो है वो चैलेंज नहीं किया जाएगा। इसी तरह आर्टिकल 111 में भी जो है तजवीज़ की गई है कि एडवोकेट जनरल के साथ जो है असेंबली में, सूबाई असेंबली में जो है कानूनी मामलात पर जो है एडवाइज़र भी जो है अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बात और भी की गई है कि जो पटिशन होगी उसी की हद में रह के काम किया जाएगा, अपनी जो सोच है उससे जो है वो खामखा फैज़याब या नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। मैं वापस आता हूँ। खुर्रम दस्तगीर साहब, अब कोशिश आप लोगों की यानी कि हुकूमत और इत्तेहादियों की ये थी कि एक ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट बन जाए ये तरमीम जो है, और किसी किस्म की इसमें अपोजिशन ना हो कौमी असम्बली या सेनेट में। तहरीक इंसाफ ने अनफॉर्चुनेटली इस पे साथ नहीं दिया। अब उनके चीफ मिनिस्टर ये गुफ्तगू करते हैं कि जब भी हमें मौका मिला इसको हम अनडू कर देंगे। कैसे करेंगे ये तो खैर बहुत कबल अज़ वक्त है और लॉन्ग शॉट, बट स्टिल कि ये उस तरीके की कंसेंसस हमें नज़र आई नहीं कि अगर एक जमात भी ये गुफ्तगू कर रही है तो आपके ख्याल में ये कोई लम्हा फ़िक्रिया है या इसको इग्नोर कर देना चाहिए? जी, कोई लम्हा फिक्रिया नहीं है। जिस तरह मोहतरमा ने कहा, आइन कोई मुंजमद कागज नहीं है, वो एक जिंदा दस्तावेज है और उसमें तब्दीली वक्त के साथ होनी है। मैंने आपके साथ जो गुफ्तगू पहले की, मैंने पहले कहा इसमें कि अगर 15 साल के बाद, जिस तरह अभी 18वीं तरमीम के बाद आइन में दोबारा तरमीम हुई है, अगर 15 साल के बाद उस वक्त की पार्लियामेंट समझती है कि जी ये जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया गया था, पार्लियामान का ज़्यादा रोल निगरानी में अदलिया की,
وہ کامیاب نہیں ہوا تو وہ ضرور بدل دیں. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ جی ہم اس کو ابھی بدل دیں گے، اور خود مجھے اس پہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہی ہو سکتا ہوں کہ جو لوگ سب سے زیادہ مخالفت کر رہے ہیں سب سے پہلے آج وہ پہنچے سپریم کورٹ میں اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے کہ جی آئین میں ترمیم ہو گئی ہے تو ہمیں یہ والا فائدہ جو ہے وہ پہنچا دیا جائے. لیکن ایک چیز جو مس ہوئی ہے جس پہ تھوڑی سی ہمیں بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 9A ایمینڈ ہوا ہے اور پاکستان کے عوام کو کا ایک نیا حق پارلیمان نے کل تخلیق کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہر پاکستانی شہری کو صاف، صحت مند اور مستقل تجدید کے ماحول کا حق دیا گیا. یعنی جو ایکچوئل الفاظ ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ جی every person shall be entitled to a clean, healthy and sustainable environment. یہ جو ماحولیاتی بہتر ماحول کا جو حق ہے یہ بھی یہی جمہوریت ہے کہ جو عوام کی منتخب پارلیمان ہے وہ عوام کے حقوق میں وسعت لے کر آتی ہے بجائے یہ کہ حقوق کو کم کیا جائے. تو حقوق وسیع ہوئے ہیں پرسوں کے مقابلے میں آج کے. جی اب حقوق کا حق جس کی بنیاد پر اب چاروں صوبوں میں اور وفاق میں نئی پٹیشنز آئیں گی اگر کہیں ماحول کی کوئی بہت ہی خرابی پیدا ہوتی ہے تو یہ اب حق ہے ہر پاکستانی شہری کا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اور یہ ہر پاکستانی شہری کے جو نمائندے ہیں وہ اگر پہلے سے زیادہ بہتر نگرانی کرتے ہیں اس نظام انصاف کی تو یہ ہمارے لیے ایک جمہوری پیش رفت ہے جو ہم نے الحمدللہ کل کی ہے. فنڈامنٹل رائٹ کا اس کو حصہ بنا دیا ہے کہ آپ نے صاف فضا میں سانس لینی ہے. اس پہ بہت سارے جی بالکل جی سود کی بھی بات کی ہے 2028 تک جہاں تک ممکن ہو. جی ایلیمینیٹ ربا کمپلیٹلی. جی جہاں تک ممکن ہو اس کو کر لیا جائے. لیکن کوسچن از دس کہ یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں، مطلب اس سے پہلے بھی جو پورا ہمارا فنڈامنٹل رائٹس کا ایک پورا چیپٹر ہے یقیناً ہمیں اس پہ مکمل طور پر عمل کرنا چاہیے خرم دستگیر خان صاحب، لیکن بہت ساری وجوہات ہیں، آپ میرے سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، وہ نہیں ہو سکا. سو لکھ دینا، آئین میں ترمیم کر دینا، یہ تو ایک بات ہوئی. اس کو کس حد تک ہم نے امپلیمنٹ اور کیسے کرنا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نیا ہمارے لیے ایک کام ہے کہ جس کو ہم نے پورا کرنا ہے. کہ ایک طرف تو ہم مبارکباد کے پوری قوم مستحق ہے کہ ہم نے ترمیم پاس کر دی، لیکن ترمیم پاس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری ذمہ داریوں میں بھی اب زیادہ اضافہ ہو گیا ہے؟ جی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے جو 8 فروری کو ووٹ دیے ہیں وہ عوام کی خدمت اور بہتری کا ووٹ ہے. تو یہ سب کو ریئلائز کرنا ہے کہ اگر ایک جماعت مستقل برسر پیکار رہے گی، حملہ آور رہے گی اپنے صوبے سے وفاق کے اوپر، تو پاکستان کے عوام نے اس لیے تو ووٹ نہیں دیے. اصل تو مقابلہ اس آئینی ترمیم سے اگر پاکستان میں جس طرح کی توقع ہے کہ بہتر سیاسی استحکام آنا شروع ہوتا ہے تو پھر مقابلہ اس پہ ہونا چاہیے کہ اب سندھ میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں 3 مختلف جماعتوں کی حکومت ہے، بلوچستان میں ایک مخلوق، اب 3 مختلف جماعتوں کی حکومت ہے 3 صوبوں میں. تو مقابلہ اس کا ہونا چاہیے کہ کون سی جماعت جو ہے اپنے صوبے کے وسائل وہاں رہنے والوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے، بہتر صحت کے لیے، بہتر امن و امان کے لیے، بہتر تعلیم کے لیے، بہتر انفراسٹرکچر کے لیے، کہ کون سے نئے نظام وضع کرتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ پہلے سے زیادہ افیکٹو ہو جائے. تو لہٰذا اب جو کنورزیشن ہے سیاست کی وہ بجائے یہ کہ مسابقت اور مخاصمت اور لڑائی کے اوپر فوکس اس پر ہونا چاہیے کہ عوام کی خدمت کیسے کرنی ہے اور ان کی زندگیاں کیسے بہتر کرنی ہیں. بڑی مشکل سے پاکستان میں شہباز شریف صاحب ان کی کابینہ نے اور تمام جماعتوں نے مل کر ایک معاشی استحکام پیدا کیا ہے، اور اب وقت ہے اس ترمیم کے بعد کہ ہم سیاسی استحکام بھی پیدا کریں اور جو اصل کانورزیشن ہے، جو اصل ہمارا مقابلہ ہے وہ پاکستان کے عوام میں رہنے والوں کی زندگیاں بہتر کرنے کا، اس پر فوکس کریں. بالکل صحیح. تنصیر بخاری صاحب، پہلے تو اتنا انتظار کرنے کی معذرت اور شکریہ، آپ نے انتظار کیا. سوال یہ کہ آپ وکلا برادری تو یقیناً خوش ہوگی کہ آپ کے جو کیسز نہ جانے کتنے سالوں سے اس وجہ سے نہیں آتے کہ دیگر سیاسی اور آئینی کیسز جو ہیں اس میں بہت زیادہ وقت لے لیتے ہیں. تو اب یہ وکلا برادری تو یقیناً اس کو اپریشیٹ کرے گی کہ جو پینڈنسی آف دا کیسز ہیں وہ فوری طور پہ جو ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. بخاری صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، اپنا مائک آپ آن کر لیں پلیز. جی تھینک یو شہزاد. میں نے کہا انتظار میں تیرے فنا ہو گئے تو کوئی غم نہیں،
آپ نے انتظار تو دیکھیں عوام کو کرنا پڑا اس آئینی ترمیم کے لیے. یہ 14-15 سپٹمبر سے سٹارٹ ہوا، لیکن میں مبارک اس وجہ سے دوں گا قوم کو کہ ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ ڈیموکریٹک وے کے ساتھ پہلے 56 ترمیمیں تھیں، پھر تمام پارٹیز کو آن بورڈ پہ لے کر اس کے بعد 26 ترامیم جو شکیں ہیں وہ امینڈمنٹ کی گئیں آپ کے آئین میں. ابھی غلام دستگیر صاحب جو فرما رہے تھے، خرم دستگیر صاحب، میں 100% ان سے ایگری کروں گا کہ 2008-7 میں جب آپ کا جوڈیشل ایکٹیویزم آیا تو عوام بھی معصوم ہے. کسی نے کہا ریاست ہوگی ماں کے جیسی. میں تو سچ بتاؤں، میں اس ٹائم شاید ابھی نو مولود ہوں گا، میں نے کہا شاید پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. لیکن اس کے پھر نقصانات ہم نے دیکھے لانگ ٹرم میں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم اس نہج پہ پہنچا کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو کو کرنے کی ضرورت نہیں رہی. ماضی میں جوڈیشل کو ہونے لگ پڑے اور آپ کی حکومت چلتے چلتے کبھی تو وہ ڈی ٹریک ہوئی تو کبھی ٹریک سے ہی آؤٹ ہو گئی. میں اس کی ایک سادہ سی مثال دوں گا، دونوں مہمان شاید میرے سے ایگری کریں. میں ایک پروگرام میں بات کر رہا تھا کہ ایک ادارہ ہے، اس کے اندر 500 لوگ کام کرتے ہیں. ان میں ایک انسپیکٹر بھی ہے، ایک مجسٹریٹ بھی ہے، ایک سیکیورٹی گارڈ بھی ہے اور باقی سٹاف بھی ہے. آپ کو خرم دستگیر صاحب کو اس کا ہیڈ بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ 500 افراد کی ویلفیئر بھی آپ نے کرنی ہے، ان کا خیال بھی آپ نے رکھنا ہے، سارا کچھ آپ نے کرنا ہے. میں آپ کو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں معاملہ آسان ہو جائے گا. اب خرم دستگیر صاحب کچھ فیصلے کرتے ہیں تو وہ مجسٹریٹ آ کے کہتا ہے کہ جی ان کا یہ فیصلہ غلط ہے، یہ اس کو ری وزٹ کریں یا اس کو نل اینڈ وائڈ کر کے الٹرا وائرس جو بھی ہمارے اس میں آئین کے تحت کی آئین کا سہارا لے کے کیا جاتا ہے. حکومتیں کبھی ہم نے کراچی سٹیل جو آپ کی پاکستان سٹیل ہے اس کے ایشو کو دیکھا تو کبھی آپ کا جوڈیشل ایکٹیویزم ملک کے فائدے کے لیے بھی ہوا. لیکن جب کبھی بہت زیادہ بڑھ گیا کام تو ہم نے لیکن اس پہ ایک ڈیبیٹ ہے، سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں یہاں پہ تنصیر بخاری صاحب، یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کیا ہے؟ ہم نے تو یہ سنا ہے، پڑھا ہے آپ جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے یا شیلا رضا صاحبہ سے، کہ جو عدالت ہے اس کا کام بالکل کتاب کے مطابق دلائل کو سن کے فیصلہ دینا ہے. تو یہ ایکٹیویزم ہو گیا، نیشنل انٹرسٹ ہو گیا، یہ چیزیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ جو کام ہونا چاہیے. کام تو یہ ہے کہ آپ نے بائی دا بک اکارڈنگ ٹو دا آرگومنٹ جو آپ کے سامنے ہے یا شواہد کی روشنی میں فیصلہ دینا ہے. اس کی سادہ مثال آپ کو ماضی قریب سے یہ دے دیتا ہوں کہ جب ایک دھرنا دوبارہ ہونے جا رہا تھا تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ آپ سڑکوں پہ نہ جائیں، آپ درخواست لے کے ہمارے پاس آئیں. پھر اس سے پیچھے آپ چلے جائیں چودھری افتخار صاحب کا تو ہر ویکنڈ پہ ایک سو موٹو ہوتا تھا. ایون کیسز کی یہ پوزیشن آ چکی تھی، لوگ کہتے تھے لمبی ہائرارکی اڈاپٹ نہ کرو، کسی طرح سے ریفرنس نکالو، سو موٹو کرا لو اپنے اس میٹر پہ. تو یعنی اس حد تک ورسٹ کنڈیشن ہو گئی تھی. یہ جو آئینی عدالت بننے کی بجائے مجھے افسوس ہے کہ وہ بن جانی چاہیے تھی آئینی عدالت، کہ آپ کے یہ تمام کانسٹیٹیوشنل میٹر سیپریٹ ہو جاتے اور غریب عوام جو رل جاتی ہے 10-10 20-20 سال، اور سپریم کورٹ کا ایک کہہ لیں بہت بڑا احسان ہوتا ہے اگر ہم وکیل جا کے ارلی ہیئرنگ کی ریکویسٹ کریں اور ہمیں کوئی 20 دن کے بعد کی ڈیٹ مل جائے اور اس ڈیٹ کے اوپر بھی کیس لیفٹ اوور. لیکن چلیں جو بھی کچھ ہوا مطلب اس پہ امپروومنٹ کی گنجائش یقیناً ہو سکتی ہے، جیسے خرم دستگیر صاحب یہ بھی گفتگو کر رہے تھے، تو مطلب یہ کہ ایک سٹیپ لے لیا، اس سے آگے بہتری کی گنجائش ہوگی. واپس آتا ہوں تنصیر بخاری صاحب آپ کے پاس. ایک بات ایڈ کر لوں شہزاد، میں کرنے لگا تھا وزیر اعظم ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو ملک کا، ووٹ لے کے آتا ہے، بے شک 51% لائے یا 66 یا 76 یا 100%، وہ ذمہ لے کے آتا ہے کہ میں نے اس عوام کی حالت کو بہتر کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی جو ترمیم کا لب لباب ہے، یہ ہرڈلز دور کرنے کے لیے آپ کا جسے کہتے ہیں عدلیہ کو بھی آنسریبل کیا گیا. میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ کوئی فرشتے تو نہیں آئیں گے اوپر سے، صحیح کہا آپ نے، کہ وہ احتساب کریں گے یا وہ پوچھیں گے، وہ کو پوچھیں گے. یہ افراد نے ہی افراد کا سارا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. ٹھیک. شیلا رضا صاحبہ، کل بلاول صاحب جب تقریر کر رہے تھے انہوں نے الجہاد کیس کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ وہ وقت تھا 1996 جب چھین لی گئی طاقت وزیر اعظم سے اور اپوائنٹمنٹ کی ججز کے، 96 اور اب 2024. اتنا وقت کیوں لگا یہ معاملات ٹھیک کرنے میں؟ دیکھیے بہت سارے لوگ کانسٹیٹیوشن کی روح کو نہیں سمجھتے اور دباؤ میں آ جاتے ہیں. اس کے لیے مثال دی دوراب پٹیل صاحب کی انہوں نے. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ کس طرح سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں ججز جا کے باہر روئے اور انہوں نے کتابیں لکھی کہ ہم پہ دباؤ تھا.
تو اسی طرح جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو کیس تھا اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ رہی تھی سیاسی قوت، اور جو جسٹس کے فیصلے تھے اسے زور زور سے ریڈیکیول اور فلانا ریڈیکیول اور یہ وہ پڑھ کے سنا رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قانون سمجھ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے وزیر اعظم کو اس طرح سے گھر نہیں بھیجا جا سکتا۔ بعد میں سیاسی قوتوں نے معذرت کی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے تو آئین کو سمجھنا آسان نہیں ہے، اور ابھی بھی جو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ججز جو تھے وہ جیسے کہ کہا گیا کہ آپ کے جو کاغذات ہیں وہ پکوڑے اس پہ بیچے جا سکتے ہیں، آپ ادھر ادھر کہاں پھر رہے ہیں، یہ ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے ماضی میں دیکھی ہیں، اور سب سے زیادہ اس کا نشانہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، لیکن سوال میرا وہیں پہ ہے، سوال میرا یہ ہے کہ انہوں نے 1996 الجہاد ٹرسٹ کیس کا حوالہ دے رہے تھے، 28 سال کیوں لگے ہمیں اس چیز؟ میں نے کہا کہ 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کے لیے، یا آپ نے جو بھی کچھ اس میں کرنا ہے، تو اس میں آپ کیسے مختلف بات ہوئی نا 2010 میں بھی تھی وہ تو ہاں نہیں ہو سکی۔ جیسے ہم نے 18ویں ترمیم کی، اس وقت بھی ہم 62-63 پہ بہت کام کرنا چاہتے تھے، نہیں ہو سکا، ساری مختلف پارٹیز نے کہا ہم اٹھ کے چلے جائیں گے۔ جیسے ہم نیب کو ختم کرنا چاہتے تھے، نہیں سمجھ آیا۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہماری محتاجی یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹیز سے ہی کنسنسس کرنے ہیں۔ اس ترمیم میں تو کچھ پولیٹیکل کمپرومائز کیا؟ پارٹیز جب تک یہ نہیں سمجھیں گی، 26ویں ترمیم اور یہ دیکھیں خرابی بھی اس لیے ہوئی کہ ہر کوئی اٹھ کے اسمبلی کے بجائے اپنے معاملات آپس میں حل کرنے کے بجائے عدالت پہنچ جاتے تھے۔ تو جب آپ جو ہے اس طرح کریں گے تو پھر وہ یہی کریں گے کہ جو آپ کے ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں کہ ڈیم بنانے کھڑے ہو جائیں، وزیر اعظم نے کچھ آرڈر کیا وہ کہ نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے، اپنی کابینہ سے وہ اسمبلی سے بھی مشورہ کریں، اس سے بھی کریں، جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ آپ اتنے فارغ ہیں کہ سموسے پہ جہاز دیر سے اڑنے پہ جو ہے وہ کرتے رہیں گے، تو وہ منسٹریز کیا کریں گی؟ آپ جو ہے جب آپ کو کچھ بس نہیں چلے گا، آپ ایک قیدی ہے جو کہ وہاں رہ رہا ہے ہاسپٹل میں، وہ ود دا آرڈر آف دا کورٹ رہ رہا ہے، آپ اس کے پاس گھس گئے۔ تو یہ سارا ایکٹیویزم ہم نے دیکھا، لیکن پولیٹیکل پارٹیز انجوائے کرتی ہیں کہ اس پارٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس پارٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جب نیب کو امینڈ کیا تو پی ٹی آئی والے کہتے تھے ٹوتھ لیس کر دیا، ٹوتھ لیس کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بانی پی ٹی آئی خود چلے گئے۔ جب وہ ہارے سب سے پہلے ان کو فائدہ ہوا، سب سے پہلے انہوں نے کہا جی ہمیں آپ فائدہ دیں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی قانون جو ہے یا آئینی ترمیم جو ہے اس کو بہت سوچ سمجھ کے اور بہت طریقے سے کرنا ہے۔ آپ ایک ڈکٹیٹر کے آرڈیننس کے تحت آپ نے اتنا لمبا آپ نے ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم چلایا کہ ایک ہی صوبے میں پیرلل سسٹم چل رہے تھے سندھ میں، اور اسی طرح جو ہے اب یہ نیب ہے جو ختم ہوتے نہیں ہوتا، اسی طرح حدود آرڈیننس تھا، بڑی مشکل سے جو ہے ایبسٹین کر گئے تھے، پھر پیپلز پارٹی کے ممبرز گئے اور انہوں نے جا کے اس کو کیا۔ تو میں تو پولیٹیشنز سے ہی کہوں گی کہ آپ خدا کے لیے جب وہ قوتیں جو ڈیموکریسی کے خلاف ہیں وہ اتنی طاقتور ہیں کہ آپ کو یونائٹ کر کے ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف استعمال کرتی ہیں، تو آپ یہ بھول کیوں جاتے ہیں کہ جب ایم آر ڈی بنی، جب اے آر ڈی بنی، اور جب بھی پولیٹیکل پارٹیز متحد ہوئی، انہوں نے ایک اچھا رزلٹ دیا ملک کو۔ سی او ڈی جو ہے آج جس کا کہا جا رہا ہے کہ سی او ڈی میں جو ہے یہ بات تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوں، یا 18ویں ترمیم جسے سب نے مل کے کیا تھا، کیوں دباؤ میں آ کے 19ویں ترمیم کی گئی جو آج پھر یہ کرنا پڑا۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا رول سمجھنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک، پولیٹیکل پارٹیز کو رول سمجھنا ہوگا۔ اس وقت اسلم غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جے یو آئی کے رہنما۔ بہت بہت شکریہ غوری صاحب میں جوائن کرنے کا۔ بڑا اہم دن تھا کل، آج ارلی مارننگ تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ جے یو آئی یا مولانا فضل الرحمان کی بہت تعریف ہوئی اکراس دا بورڈ، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی، پاکستان مسلم لیگ نواز نے، آپ لوگوں نے ترمیم کروائی۔ کوسچن از دس کہ اب یہ سلسلہ جو ہے بہت سی اور بھی اصلاحات چیزیں کرنا باقی ہیں۔ ایک یہ جو اتفاق رائے کا جو منظرنامہ اس وقت ہماری پارلیمان پیش کر رہی ہے، یہ آگے چلنا چاہیے اور چیزوں میں بہتری میں، عوام کے مفاد عامہ کے لیے جو کام ہونے ہیں اس میں، یا بس یہ موقوف ہو گیا ہے اور پھر اگر کبھی وقت آئے گا تو دوبارہ بیٹھیں گے؟ نہیں، ہمارا تو موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ دیکھیں اس وقت
तमाम सियासी पार्टियां जमहूरियत पे यकीन रखती हैं, तो जमहूरियत की रूह के मुताबिक फिर हमें इसको आगे लेके चलना होगा। अभी बात हो रही थी 26वीं आईनी तरमीम की, तो हमने उसके कंसेंसस के लिए इतना टाइम लगाया, और आप यकीन करें कि जब पहली तरमीम आई तो 56 उसमें नुकात थे जिसके ऊपर वो थी, और जब वो हमने उसको मुस्तरद किया उसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसे हम मैं टेलीफोन पे कह भी नहीं सकता और मोबाइल हम चला भी नहीं सकते टीवी पे। तो ऐसी चीजें जब सामने आई तो ये अभी तक पब्लिक नहीं हुई थी, और जब हमारे सामने आई और बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ लाए रात को और उन्होंने कहा जी आपको अमेंडमेंट मिल गई, हमने कहा हमें तो नहीं मिली। तो उन्होंने कहा मुझे जो मिली है वो ये है। इतने में हमारा एक साथी बाहर से आया, उसने कहा जी अभी फला आदमी ये दे के गया है। जब हमने उसको भी खोला और उसमें दोनों डिफरेंट थे, बिलावल साहब के पास जो थी वो और थी, जो हमारे पास थी और थी, तो इस पे हम लोग बड़े परेशान हुए। फिर हमने उसको मुस्तरद कर दिया कि ये कैसी तरामीम आ रही जो रात के अंधेरे में हमें दी जा रही है, और कह रहे हैं इसको कबूल करो। तो मसला तरीका यही था कि आइन में तरमीम होने जा रही है, और आइन आसानी से नहीं बनता है। 1973 के आइन को मुतफिका आइन कहते हैं, और उसको हम मुतनाज़ा करें। एक मुतनाज़ा तरमीम डालने का मतलब ये है कि आपने आइन को मुतनाज़ा कर दिया। आपको पता है 17वीं तरमीम गो के उस वक्त बहुत सी पॉजिटिव बातें थी जिसके तहत हमने उसको सपोर्ट किया था, लेकिन वो हमारे गले में पड़ी और हमें 18वीं तरमीम में उसको वापस लेना पड़ा। इसी तरह 19वीं तरमीम की अभी बात हो रही थी, 19वीं तरमीम भी एक जबरदस्ती कराई गई और वो आज वापस हमें हुई। तो हम ऐसा काम क्यों करें जो कल को आने वाले कोई और असेंबली हो वो उसको वापस ले। इसलिए हमारा मौकफ ये था कि ये कंसेंसस होनी चाहिए। फिर हमने पीपल्स पार्टी बिलावल साहब तशरीफ लाए, फिर हमने तय किया कि हम अपनी तरमीम बनाएंगे, हुकूमती तरमीम को छोड़ देते हैं। फिर हमने बनाई और उन्होंने बनाई, फिर 5-4 घंटे हम बिलावल हाउस कराची में बैठे, उसको हमने फाइनल किया, और इस दौरानी में हमने पीटीआई को ऑन बोर्ड रखा और उनसे हर चीज। अच्छा, कोई प्रेशर तो नहीं था ना? आप जैसे बात करें, खबरें भी मीडिया में चलेंगी जी पता नहीं किस पे क्या प्रेशर था, क्या था क्या नहीं था। कोई प्रेशर नहीं था, आपने अपनी मर्जी से अपने ज़मीर के मुताबिक इसको देखा, परखा, नई तरमीम में आपने इसमें इजाफा किया, उसके बाद आपने डिस्कशन की, इत्तफाक राय पैदा किया, तो फिर प्रेशर की बात तो ऐसी रेलेवेंट हो गई ना, प्रोपेगेंडा हो गया। नहीं, मैं समझता हूँ कोई प्रेशर, हम प्रेशर होता तो हम पहली तरमीम हमें कबूल करनी पड़ती। हम लोग प्रेशर तो नहीं था, हमने अपनी तरमीम बनाई, हमने पीपल्स पार्टी ने अपनी तरमीम बनाई है, हमने पीटीआई को भी उसको ऑन बोर्ड लिया। ऐसी चीज तो नहीं है, लेकिन पीटीआई के कहना है, कुछ एक सेनेटर हमारा भी जो है हमसे कांटेक्ट में नहीं था, तो इस तरह की चीजें तो आ रही थी कि कुछ लोग आगे पीछे हैं। लेकिन ये कि बहरहाल ये कि जो भी हुआ, बहरहाल हम ये समझते हैं कि जो तरमीम आई है आइन में सही, वो कंसेंसस से आई है और सब ने उसको कबूल किया है। पीटीआई को भी उससे कोई बड़ा एतराज नहीं है। पीटीआई को 1-2 चीजों के अलावा उस पर कोई एतराज नहीं है। सारी की सारी पीटीआई को हमने एतमाद में लेके बनाई है, और पीटीआई को ज्यादातर इस पे था कि हमारे कायद के साथ ज्यादती हो रही है। मतलब कोई वो कंसेशन मांग रहे थे कि अगर तरमीम में साथ देते हैं तो उसके बदले उनको कुछ कंसेशन मिल जाए। वो जो भी हो, वो खैर बिटवीन यू एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर वापस आता। तनसीर बुखारी साहब, अब आईन पाकिस्तान की जो रूह है कि वो जो तकसीम करता है इख्तियारात को अदलिया, मुकन्नना और इंतज़ामिया के, और जैसे शैलजा साहिबा फरमा रही थी कि माजी में तजावुज़ करता रहा एक इदारा दूसरे इदारे की डोमेन में, अब इस तरमीम के बाद आपके ख्याल में चीज़ वाज़ेह हो गई है, किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होगी और हर इदारा अपने आईन पाकिस्तान के मैंडेट के मुताबिक ही काम करेगा? अब शहजाद, जैसे आईनी अदालत के लिए अदालत की बजाय बेंच का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और वो अनकरीब कॉन्स्टिट्यूट भी कर दिया जाएगा। 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे, कोई से भी 5 जजेस। अगर तो एक्सक्लूसिवली वो लोग ये केसेस सुनेंगे, आप देखें हुकूमत की डिस्टर्बेंस होती है सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी पेटिशंस के साथ, ख्वाह वो थ्रू हाई कोर्ट के रास्ते आए या डायरेक्ट जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट आए, जैसे पहले आती रही। एक तो वो चीज़ रहेगी अपनी जगह, क्योंकि ये अदल तो वही है कि एतदाल कायम रहे। ऐसा ना हो कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लिमान इस हद तक आगे चली जाए कि वो इदारा जो अदल और इंसाफ के लिए बना हुआ है वो रिडंडेंट हो जाए। तो ऐसा भी नहीं किया गया इस तरमीम में, वो बैलेंस भी मेंटेन रखा गया है। सही। जहां तक बात है कि इस तरमीम के बाद कुछ लोगों को मैंने कहा कि आप तरमीम कह रहे हैं, हो नहीं रही। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि अगर नहीं भी होती है तो कोई क़यामत नहीं आएगी। 74 साल से चल रहा है पाकिस्तान, 75 साल से चलता जा रहा है, चलता जाएगा। लेकिन इस तरमीम की बुनियाद ने आपके डेमोक्रेसी, अभी असलम गौरी साहब फरमा रहे थे प्रेशर्स की बात, देखें प्रेशर्स होते तो फिर जो पहला मसवदा था वही आना था। हमने माजी में भी बड़े गौर से मुताला किया इन चीज़ों का। जब प्रेशर आते हैं
تو بڑے بڑے وسیع تر مفاد میں فیصلے کر لیے جاتے ہیں. لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں، وہ خواہ عدلیہ جسے کہتے ہیں نظریہ ضرورت کے تحت کرے، لیکن یہ چیز ماننی پڑے گی کہ اس وقت کی جو کولیشن حکومت ہے، انہوں نے انڈیپینڈنٹ پیور ڈیموکریٹیکلی، میں اپنا انالیسز آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے لے کے چلا. اگر یہ پریشر والا ہوتا تو 14 ستمبر کو بل بھی آتا، بل پاس بھی ہوتا، آئین کا حصہ بھی بنتا اور سارا کچھ ہو جاتا. آپ اور ہم اپنے معروضی حالات سے بڑے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار پیور ڈیموکریٹک تھا. انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لیا، جو کہ وہ پی ٹی آئی جس نے ان کی ذات کے بارے میں بہت کچھ کہا. یہ ان کی قد بہت بڑا ہے عوام میں، اپنے ووٹر میں، ان لوگوں میں، کہ مولانا صاحب نے ان تمام غلیظ الزامات اور ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا. ان کو بالائے طاق رکھ کے اس ملک اور قوم کی خاطر خود چل کے ان کے نمائندے گئے، ان کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی. وہ نہیں آئے، یہ ان کا جمہوری حق ہے، وہ ووٹ نہیں دے رہے، وہ نہ دے بھی دے. ایک سوال تنصیر بخاری صاحب، پھر آخری کامنٹ شہلا رضا صاحبہ سے. آج ایک کیس کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کچھ ریمارکس دیے. انہوں نے فرمایا کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ کون سا کیس جو ہے وہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گا، کون سا کیس ہے کہ جو نارمل سپریم کورٹ کے بینچز ہیں ان کے سامنے جائے گا. اس قسم کی چیز تو نہیں آپ کے خیال میں کوئی پیدا ہو جائے گی؟ کوئی پرابلمٹک تو نہیں ہے یہ؟ نہیں سر، قطعاً نہیں ہے. جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہیں، دیکھیں اس کے سادہ لفظوں میں بتا دوں، وہ اپلیکیشنز جو آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ میں فائل کی جاتی ہیں، وہ تمام اب آئیں گی آپ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں. ٹھیک ہے، آپ کا سپریم کورٹ جو دوسرا کہہ لیں بینچ ہوں گے، وہ پیور اس لیٹیگیشن کو ٹیک اپ کریں گے جو گراس روٹ سے ٹریول کرتے ہوئے اوپر آ رہی ہے، اور اس کو انٹرٹین جی موسٹلی اپیلز کو کریں گے. آپ کانسٹیٹیوشنل پیٹیشنز جو فرسٹ سب سے زیادہ جو فلڈ آتا ہے وہ ہائی کورٹ سے آتا ہے، وہ آپ آئیں گے. یہاں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ججز کی تعداد کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ 5 کا بینچ وہ پورا کر پائے گا. یہ ایک بڑا سوال ہے. ویری رائٹ، چلیں پوائنٹ ٹیکن. فائنلی شہلا رضا صاحبہ، یہ جو میں نے بات ابھی تنصیر صاحب سے بھی کی تھی کہ وہ جو ہر ادارے کا اپنا ایک دائرہ اختیار ہے، جو ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے، یہ کوسچن اب ریزالو ہو گیا ہے اس امینڈمنٹ کے بعد اور still something to be done؟ اب جیسے جیسے امپلیمنٹیشن ہونی شروع ہوگی ہمیں پتہ چلے گا کہ کہیں کوئی لکوناس تو نہیں ہے. تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارا جو ہے کانسٹیٹیوشن ایک لائیو ڈاکیومنٹ ہے. میں ایک بات ضرور کہوں گی کم ٹائم کو، اگر نہ بھی ہوتی نا امینڈمنٹ تو واقعی کوئی ایسا چیز نہیں تھی. بات جو تھی وہ یہ تھی کہ نہیں کنسنسس ہوا، نہیں ہوئی. اور جو بار بار ایک بات ہو رہی ہے کہ 54 تھیں 55 تھیں، تو وہ ڈرافٹ نہیں تھا فائنل، وہ مسودہ تھا، اور وہ گیا ہی اسی لیے تھا کہ سب کو دیکھیں اس میں سے. اور وہ بھی کہتے ہیں بار بار اعظم نذیر تارڑ صاحب کہ میں نے بار کے ممبرز کے ساتھ اور سب کے ساتھ مل کر یہ کیا تھا اور ایک چیز بنائی تھی کہ کیا اس میں سے لی جا سکتی ہے کیا نہیں. اور میں جہاں بہت تعریف ہو رہی ہے چیئرمین بلاول کی، ظاہر ہے میرے لیڈر ہیں، میں بہت خوش ہوں کہ ینگسٹ لیڈر اور مولانا صاحب دونوں نے جو ٹیمپرامنٹ کا لیول دکھایا ہے، وہاں میں ایک بات یہ کہوں گی کہ حکومت نے بہت لچک دکھائی. ہر وہ بات جس پہ پارٹی کو اعتراض ہو رہا تھا، جے یو آئی کو یا پی ٹی آئی کی طرف سے اعتراض ہو رہا تھا یا پیپلز پارٹی کی طرف سے، حکومت نے ہر چیز پہ لچک دکھائی. انہوں نے کہا یہ ایک ڈرافٹ ہے، اس کو آپ لوگ بہتر کر کے لائیں، وہی ہمارا ہوگا. تو یہ بہت ایک میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل وزڈم تھا، جو بھی ہے ہر طرف سے نظر آیا. اب وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم کسی چیز کا حصہ نہیں بنیں گے اور کنکر پھینکتے رہیں گے کنارے پہ بیٹھ کے، ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا، کنکر نے ختم ہونا ہے اور وہ ہو جائیں گے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی پوری قوم کو مبارکباد دی اس آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد. اور جیسے کہ خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ اصل اقتدار جو تھا وہ ایک بار پھر عوام کے منتخب نمائندوں کے حوالے کر دیا گیا. بہت بہت شکریہ شہلا رضا صاحب آپ کا، تنصیر بخاری صاحب، اسلم غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.